बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वो जुमेरात का दिन था। शाम से ही दुकान पर ग्राहकों का हजूम बढ़ने लगा था। अरे नवीद, वो गुलाब जामुन की ट्रे लाकर आके रख, ज़हूर बोला। हजूम की वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि एसी भी काम नहीं कर रहे थे। लोग तो बस चाह रहे थे कि उन्हें जल्दी से उनका सौदा मिल जाए। जी भाई, आपका क्या है? ज़हूर ने एक आदमी से पूछा। आप 5 टोकरे लड्डू के दे दें। वो आदमी बोला, भाई थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लड़के से कहता हूँ, वो आपका काम कर देगा। आप जब तक ये टोकन लेकर वहाँ इंतज़ार करें। ज़हूर ने एक पर्ची पर नंबर लिखकर उस शख्स को दे दिया। बरकत, ये ले पर्ची और 5 टोकरे लड्डू बांध, ज़हूर ने अपने आदमी को हिदायत देते हुए कहा। ज़हूर एक 35 साला नौजवान था जिसके मोहल्ले के बाज़ार में मिठाई की दुकान थी। पहले उसके वालिद साहब चलाते थे, फिर उनके इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी ज़हूर के कंधों पर आ पड़ी। ज़हूर की शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर अभी तक वो औलाद की खुशी से महरूम था। बाज़ार से कुछ ही फासले पर उसका 2 मंजिला मकान था, जिसकी निचली मंजिल पर ज़हूर और उसकी बीवी यास्मीन रहते थे और ऊपरी मंजिल उन्होंने किराए पर दे रखी थी। किराए पर देने की एक वजह ये भी थी कि यास्मीन का अकेलापन दूर हो जाए। किराएदार के 2 बच्चे थे जो हर शाम यास्मीन के पास खेलने आ जाते, जिससे वो अपनी बेऔलादी के दुख को वक्ती तौर पर भूल जाती थी। बरकत ज़हूर के पास आया और सरगोशी में बोला, सेठ, वो लड्डू के 10 टोकरे जो आज बनकर आए थे वो सब खाली हैं। क्या भाई? बराबर से देख, किसी और से पूछ के ही रख दिए होंगे। नहीं सेठ, सब जगह देख लिया पर लड्डू नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ज़हूर परेशान होते हुए बोला। ज़रा उस आदमी को बुलाओ जिसका ऑर्डर है। जी फरमाइए जनाब। माज़रत चाहता हूँ, आपने जो लड्डू का ऑर्डर दिया है वो फ़िलवक्त नहीं मिल सकता। अगर आप अपना एड्रेस दे दें तो मैं 2 घंटों में तैयार करवा कर भेजता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो आदमी दुकान से चला गया। दुकान बंद करने से पहले ज़हूर ने तमाम आदमियों को बुलाया और लड्डू के गायब होने के तौर पर अपनी तफ्तीश की, मगर सभी ने लाइल्मी का इजहार किया। रात को ज़हूर घर आया तो यास्मीन ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या बात है, आज कुछ परेशान दिख रहे हैं? ज़हूर ने दुकान पर होने वाला पूरा माजरा यास्मीन को सुना दिया। उसे भी हैरानी हुई, 1-2 नहीं, पूरे 10 टोकरे लड्डू कैसे गायब हो सकते हैं। अगले दिन सुबह ही ज़हूर ने बकरे का सदका किया। इस दिन मामूल के मुताबिक पड़ोस के बच्चे यास्मीन के पास खेलने आए थे। बच्चे खेल रहे थे, इतने में यास्मीन उनके लिए कमरे से कुछ लेने गई। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो बच्चे काफ़ी सहमे हुए थे। यास्मीन ने वजह पूछी तो बस इतना कहा कि किचन में कोई है। यास्मीन ने बच्चों का डर निकालने के लिए उनको साथ लिया और किचन में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, मगर बच्चे फिर भी मुतमईन न हुए तो यास्मीन ने उन्हें उनके घर भेज दिया। रात को ज़हूर घर आया तो यास्मीन ने कहा, आप ज़रा फ्रेश हो लें, मैं खाना लगाऊं। आज आपकी पसंद के मीठे चावल बनाए हैं। ये सुनकर ज़हूर की भूख बढ़ गई। खाने की मेज़ पर जैसे ही यास्मीन ने मीठे चावल का डोंगा खोला, वो बिल्कुल खाली था। यास्मीन की तो हैरत की इंतहा न रही। ये कैसे हो सकता है? अभी शाम तो मैंने बनाए थे, फिर कहाँ गए? ज़हूर भी हैरान हुए बिना न रह सका। खैर, जो कुछ मौजूद था उसे खाकर उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। उस रात यास्मीन को बरामदे में कुछ खटपट सुनाई दी। वो उठी, उसे शुबा हुआ कहीं कोई चोर न घुस आया हो। घर में उसने ज़हूर को उठाया। ज़हूर को भी तफ्तीश हुई। उसने एहतियातन डंडा उठा लिया। अंधेरे में दोनों मियाँ बीवी खामोशी से दबे कदमों बरामदे की तरफ बढ़े। अभी वो कमरे के दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि उन्हें बच्चों के हंसने की आवाज़ें आईं। ज़हूर ने घड़ी देखी तो इस वक्त 3 बज रहे थे।
پڑوس کے بچے تو ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ سبھی اس وقت سوئے ہوتے تھے۔ اس نے خیال کیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ظہور نے یاسمین کو وہاں روکنے کی تاکید کی اور خود آگے بڑھا۔ برآمدے میں ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیرت اور تذبذب کے عالم میں ظہور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ یاسمین نے کہا شاید ہمیں وہم ہو گیا ہے، مگر ظہور جانتا تھا کہ وہم ایک ساتھ دونوں کو نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بچوں کی آواز بالکل صاف سنی تھی۔ صبح یاسمین باورچی خانے میں ناشتہ بنانے گئی۔ جب چینی کا ڈبہ کھولا تو وہ خالی۔ حیرت کے مارے اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ سوچا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر چینی کے ڈبے میں چینی نہ پا کر وہ کنستر کی طرف بڑھی، اس خیال سے کہ اس میں سے نکال لے گی۔ ویسے بھی ان کے گھر میں جس قدر میٹھا بنتا تھا تو چینی وافر مقدار میں موجود ہوتی تھی، مگر کنستر کو خالی دیکھ کر یاسمین کی پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ یہ تو میرا وہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو پرسوں ہی راشن آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے چینی بھری تھی۔ یاسمین نے ظہور کو سب بات بتائی۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ اگر چور ہو تو قیمتی سامان چوری کرے، یہ تو یقیناً کسی کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔ ظہور نے سوچا۔ اگلے روز صبح سے ہی وقفے سے بارش ہو رہی تھی۔ موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو معطر بنا رہی تھی۔ پیڑ پودے بارش میں دھل کر نکھر گئے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جب بارش کے چھینٹے چہرے پر پڑتے تو ایک عجیب تازگی کا احساس ہوتا۔ شام ہوتے ہی بارش نے زور پکڑ لیا۔ ظہور نے بھی جلدی دکان بند کر لی۔ بارش نے اب آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ بادل غضبناک ہو کر گرج رہے تھے۔ بجلی کی چمک اتنی تیز تھی کہ تا حد نظر اس کی تیز روشنی آسمان کو برہنہ کیے دے رہی تھی۔ گھر میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یاسمین نے موم بتیوں سے اس ماحول کے خوف کو کچھ کم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اچانک سے اس ماحول میں کھٹ کھٹ کی آواز نے یاسمین کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ ظہور آپ چلے میرے ساتھ، شاید پاس والے کمرے کی کھڑکی کھل گئی ہے، یاسمین نے ظہور سے کہا۔ وہ دونوں اس کمرے میں پہنچے تو تیز ہوا کے جھونکوں سے کپڑوں میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ سرسراہٹ پردے کی تھی جو کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ یاسمین نے کھڑکی بند کی تو اس وقت ایک کڑکدار آواز کے ساتھ بڑے زور کی بجلی چمکی۔ یاسمین اور ظہور واپس جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ انہیں کھڑکی کے باہر کچھ سائے لہراتے نظر آئے اور پھر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یاسمین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک تو طوفانی رات، اوپر سے اندھیرا کمرہ، ویسے ہی ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا۔ رہی سہی کسر اس سائے نے پوری کر دی تھی۔ ظہور اور یاسمین اپنے کمرے میں آ گئے۔ یاسمین کافی ڈری ہوئی تھی، مگر ظہور کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح کا دن کافی چمکیلا اور روشن تھا۔ ظہور دکان پر پہنچا تو اس کے آدمی نے کہا جو کل رات پیڑے باندھ کر رکھے تھے وہ غائب ہو گئے ہیں۔ ارے ایسے کیسے؟ تم نے دیکھا سب جگہ؟ اچھا اور لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھتے ہیں، شاید کسی نے حفاظت سے اندر رکھ دیے ہوں، ظہور بولا، مگر پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نظر آ رہے تھے۔ 10 منٹ میں ہی سبھی لوگ آ گئے۔ ظہور نے سب سے پوچھا مگر کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل بارش کی وجہ سے شام ہی دکان بند ہو گئی تھی، پھر یہ کس کی شرارت ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ خیر اس نے دوبارہ پیڑے بنوائے تاکہ گاہک کا آرڈر پورا کر سکے۔ اب تو حد ہی ہو گئی، ظہور نے اپنے آپ سے کہا، اس مسئلے کا کچھ تو حل کرنا پڑے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کیمرے وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ یار مجھے اپنی دکان کے لیے تیری خدمات چاہیے، ظہور بولا۔
پھر زیادہ تفصیل نہ بتاتے ہوئے اس نے شام کو ملاقات طے کر کے فون رکھ دیا۔ شام کو وہ دکان سے جلدی نکلا، ساتھ ہی گھر کے لیے کچھ مٹھائی بھی رکھ لی۔ پہلے وہ اپنے دوست کی دکان پر پہنچا۔ وہاں وہ اسے بتانے لگا کہ اسے اپنی دکان پر کیمرے لگوانے ہیں۔ ظہور نے سب تفصیل بتائی کہ کیمرے دکان میں کب کب اور کہاں کہاں لگیں گے۔ رات کو گھر پہنچ کر یاسمین کو اس نے مٹھائی کا ڈبہ دیا، کہنے لگا آج تمہاری پسند کی مٹھائی لایا ہوں، بس میں فریش ہو جاؤں تب تک تم کھانا لگاؤ۔ یاسمین کو اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر میں کسی کا بھی سایہ نظر آتا تھا وہ میٹھے کا ضرور شوقین ہے، اسی لیے اس نے کھانا لگا کر مٹھائی پلیٹ میں نکال کر رکھ دی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ یاسمین نے دروازہ کھولا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کھانے کی میز پر پلٹی، دیکھا تو مٹھائی کی پلیٹ صاف تھی۔ اس نے حیرت اور خوف سے ارد گرد نگاہیں گھمائیں پر اسے کچھ نظر نہیں آیا، بس اسے محسوس ہوا تو ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اور ایک بھینی سی خوشبو کا احساس۔ اتنے میں ظہور بھی آ گیا۔ کیا ہوا؟ ظہور نے پوچھا۔ تم اتنی ڈری ڈری سی کیوں ہو؟ پھر یاسمین نے خالی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ظہور نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا فکر نہ کرو، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اگلے روز دکان پر کیمرے والے آئے۔ ظہور کی دکان میں گاہکوں کے لیے 6 کاؤنٹر تھے۔ اس نے ہر کاؤنٹر پر ایک کیمرہ نصب کر دیا اور ایک بڑا کیمرہ دکان کے وسط میں نصب کروا دیا۔ باقی باورچی خانے اور سٹور میں 4 کیمرے لگوا دیے۔ ظہور اب تھوڑا مطمئن تھا کہ اب چور جو بھی مٹھائی چرانے آئے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اس رات جب ظہور گھر پہنچا تو یاسمین کو ڈرا ہوا پایا۔ کیا ہوا؟ ظہور کے پوچھنے پر یاسمین نے بتایا کہ آج پھر اس نے میٹھے چاول بنائے تھے۔ وہ برآمدے میں کام ہی کر رہی تھی کہ اچانک اس نے کچھ سائے یہاں وہاں گھومتے ہوئے دیکھے۔ پھر باورچی خانے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ ڈرتے ہوئے باورچی خانے کے باہر کھڑی ہو گئی کہ اسے اندر پھر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابھی تو وہ اندر جھانکنے ہی والی تھی کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا وہاں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اندر جا کر دیکھا تو میٹھے چاول بالکل غائب تھے، ساتھ ہی چینی کا ڈبہ بھی کھلا تھا اور اس میں سے آدھی چینی غائب تھی۔ اس رات ظہور اپنے موبائل پر دکان کی براہ راست ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ سونے کے ارادے سے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اسے پھر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے یاسمین کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچا۔ بنا آواز کیے اس نے دروازہ کھولا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ 3 بچے جن کے جسموں سے ہلکی جامنی رنگ کی روشنی نکل رہی تھی، برآمدے میں ساتھ بیٹھ کر یاسمین کے بنائے ہوئے میٹھے چاول کھا رہے تھے۔ ظہور نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پر آ کر سو گیا۔ اگلے روز ظہور کچھ پریشان دکھ رہا تھا۔ یاسمین نے پوچھا مگر وہ ٹال گیا اور دکان پر چلا گیا۔ دکان پر صرف ایک بڑا آرڈر تھا جس کو اگلے دن تک پورا کر دینا تھا۔ ظہور نے دکان کے 4 بندوں کو صرف اس آرڈر کو پورا کرنے پر لگا دیا۔ اسے یہی فکر تھی کہ سب کام ٹھیک سے ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کام کی رفتار میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ دوسری طرف اسے گھر کی بھی فکر تھی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، شام کو ہی گاہک کا آرڈر مکمل ہو چکا تھا۔ سب مٹھائی کو گاہک کی بتائی ہوئی پیکنگ میں برابر سے پیک کیا، پھر حفاظت سے سٹور میں رکھوا دیا۔ رات کو دکان بند کرنے سے پہلے ظہور نے دوبارہ سب کیمرے چیک کیے، پھر گھر کی طرف چل دیا۔ رات کو کھانا کھا کے ظہور موبائل لے کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے سب برابر ہے کہ نہیں۔ قریب رات کے 2 بج رہے ہوں گے جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے روز دکان پر پہنچا تو پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ آرڈر کی پوری مٹھائی غائب تھی۔ اتنے بڑے جھٹکے کے بعد بھی ظہور نے ہمت نہیں ہاری اور پھر پولیس اسٹیشن جانے کی ٹھانی، مگر پھر خیال آیا کہ پہلے کیمرے کی ریکارڈنگ میں دیکھ لینا چاہیے کہ چور کون ہے۔ پھر اس نے جو کچھ کیمرے میں دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا اس کی دکان کے وسط میں 2 سائے نمودار ہوئے۔
ہلکی جامنی روشنی نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ یہ ویسی ہی روشنی تھی جیسے ظہور نے ان بچوں کے سائے میں دیکھی تھی۔ پھر وہ سائے اس طرف بڑھ گئے جہاں مٹھائی رکھی تھی۔ ظہور نے فوراً اس ڈور کا کیمرہ لگایا۔ وہاں وہ مٹھائی کے ڈبے کے پاس پہنچے، پھر آپس میں کچھ بات کی۔ ظہور نے جب کیمرہ زوم کیا اور آواز تیز کی تاکہ وہ جان سکے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آواز تو اسے ٹھیک سے سنائی نہ دی، پر ایک چیز جس نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے فوراً ویڈیو کو پاز کیا اور برکت کو بلایا، ویڈیو دکھائی۔ برکت کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی آدمی ہے جو ہماری دکان پر 10 ٹوکرے لڈو لینے آیا تھا۔ ظہیر نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں۔ وہ فوراً مسجد کے مولوی صاحب کے پاس پہنچا، انہیں سب تکلیف سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ظہور کو ان کے ایک جاننے والے کا پتہ دیا، کہا کہ یہ جنات اور دوسری غیر مرئی مخلوقات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ملو، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ظہور ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ جیسا اس نے سوچا تھا وہ شخص بالکل بھی ویسا نہیں تھا، وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص تھا، چہرے پر ہلکی سی کھچڑی رنگ کی داڑھی، متوسط قد اور پینٹ ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اسے دیکھ کر کہیں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بابا ہوگا یا پھر اسے جنات کی معلومات ہوگی۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا جس کی دیواریں اس بات کا ثبوت دے رہی تھیں کہ انہیں کافی سالوں سے مرمت نہیں کیا گیا۔ ایک پرانی الماری تھی جس پر کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ ظہور کو لگا شاید وہ غلط جگہ آ گیا، پر جب اس نے اپنا نام بتایا اور مولوی صاحب کی پہچان کی تصدیق کی تو ظہور کچھ مطمئن ہو گیا۔ اس شخص نے اپنا نام نوید بتایا۔ پھر ظہور نے نوید کو وہ ساری باتیں بتا دیں اور وہ ویڈیو بھی دکھائی اور اپنے گھر کا تذکرہ کیا۔ اس نے کہا پہلے میں تمہارے گھر چلوں گا۔ ظہور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ یاسمین نے بھی اسے دیکھ کر ظہور سے بے یقینی میں پوچھا، کیا یہ عامل ہے؟ ظہور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر نوید نے پورے گھر کو بغور دیکھا، پھر وضو کیا اور قرآن پاک منگوایا۔ ظہور اور یاسمین سے کہا، آپ لوگ ایک طرف بیٹھ جائیے۔ پھر اس نے تلاوت شروع کی۔ ظہور نے اتنی اچھی قرات کسی کی نہیں سنی تھی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک بہت ہی دل فریب مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ایک جامنی رنگ کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ نوید کے ارد گرد گھومنے لگا، پھر اس کے آس پاس بیٹھ گیا جیسے اس کی تلاوت سن رہا ہو۔ پھر نوید نے اس سائے سے مخاطب ہو کر کہا، انہیں تنگ مت کرو، یہ اچھے لوگ ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر سایہ پھر گھومنے لگا۔ اس بار نوید نے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے بستے میں سے ایک بوتل نکالی اور اپنے سامنے رکھ دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سایہ تڑپتا ہوا بوتل میں چلا گیا۔ اس نے بوتل کا منہ بند کر دیا اور ظہور سے کہا، فوراً دکان چلو۔ وہ دونوں دکان پہنچے۔ نوید نے سب کو باہر جانے کی ہدایت کی جبکہ ظہور اندر ہی موجود تھا۔ دکان کا شٹر گرا دیا گیا۔ اس نے پھر سے تلاوت شروع کر دی۔ پھر وہی سایہ نمودار ہوا جو ظہور سے لڈو لینے آیا تھا۔ نوید نے اس سائے سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ مگر وہ نہ مانا اور گرجدار آواز میں کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نوید نے ایک بار پھر بوتل نکالی۔ اسے دیکھ کر سایہ بے چین ہو گیا۔ چھوڑ دو انہیں، میں انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو میں اس دکان کو تہس نہس کر دوں گا۔ وہ سایہ غضبناک ہو کر بولا۔ پھر نوید بھی جلال میں آ گیا، کچھ پڑھ کر اس سائے کی طرف پھونکا۔ سائے نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ پھر نوید نے اس بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب بھی نہیں مانے گا تو ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وہ سایہ دوبارہ نوید کے گرد گھومنے لگا۔ نوید نے ظہور سے کہا کہ دکان کا شٹر تھوڑا سا اٹھائے۔ ظہور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ نوید نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور آہستہ سے بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کھلتے ہی وہاں سے دھواں سا نکلا اور پھر دونوں سائے کچھ دیر تک دکان میں گھومتے رہے اور ایک جھٹکے سے دکان سے باہر نکل گئے۔ نوید نے ظہور کی جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا،
اب فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بے ضرر جن تھے، بس ذرا میٹھے کے شوقین تھے، اسی لیے آپ کی مٹھائیاں چوری ہوتی تھیں۔ اب آپ بے فکر ہو کر کام کیجیے۔ ظہور نے نوید سے ہدیہ پوچھا تو وہ ہنس کر بولا، بس آپ کی دکان کا آخری گلاب جامن۔ یہ سن کر ظہور چونک گیا، مگر اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا، اور پھر انہوں نے نوید کو گلاب جامن پیش کیے جو اس نے رغبت سے کھا لیے اور پھر دکان سے چلا گیا۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ جنات مٹھائی کے شوقین ہوتے ہیں؟ اور اگر سنا ہے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ جنات کو صرف مٹھائی ہی پسند آتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔